ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। मैं हमीदा बेगम, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल फ़िरोज़ाबाद, ज़िला व तालुक़ा कलबुर्गी से आप तमाम का इस संवेदाई क्लासेस में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफ़ियत से घरों में मौजूद होंगे और आपका पढ़ाई की तरफ रुझान इसी तरह से बरकरार होगा और इसी तरह से आप पहले की तरह ही पढ़ाई में इसी तरह से दिलचस्पी ले रहे होंगे। तलबा तालिबात, मैं यहाँ पर आपको 7वीं जमात का समाज साइंस का एक मज़मून लेने जा रही हूँ। उस सबक को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से चंद सवालात करूँगी। आप उन सवालात के जवाबात देते वक्त चंद बातों को ध्यान में रखिए और उन जवाबात में ही हमारे सबक का नाम छुपा हुआ है, तो आप गौर से उन जवाबात को अपने जहन नशीन कर लीजिए। बच्चों, और तस्वीर को गौर से देखिए। बच्चों, हमारे मुल्क का नाम क्या है? हमारे मुल्क का क्या नाम है? हिंदुस्तान है। और क्या है? ये हिंदुस्तान का नक्शा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कौन है? मैं समझती हूँ कि सभी बच्चों को इनका नाम मालूम होगा, क्यों? क्योंकि हमारे हर स्कूल में इनकी तस्वीर मौजूद है। अच्छा, तो बच्चों मालूम है ना आपको ये कौन है? ये है भीमराव अंबेडकर। अच्छा, तो अब बताइए इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा दस्तूर की किताब, और ये है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो मैं समझिए सभी अपने जहनों पर ज़ोर डाल के सोच रहे होंगे। अच्छा, तो इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में आपको एक तराजू नज़र आ रही है और तराजू के दोनों पल्लों में एक मर्द और एक औरत खड़ी हुई है, जो दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब इस तस्वीर में बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? जो तमाम लड़कियां हैं अपने हाथ में आई कार्ड और आधार कार्ड लेके खड़ी हुई हैं, ये इस वक्त ऐसे इस तरह से कब ठहरती हैं बच्चों को पता है? जब कोई हम वोटिंग करते हैं तो उस वक्त हम अपना आई कार्ड और अपना आधार कार्ड लेके लाइन में ठहरते हैं, है ना? तो वोटिंग करना, वोट डालना हमारा हक़ है ना बच्चों? तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, यानी हमारे सबक का उन्वान क्या है ना? अच्छा, तो बच्चों मेरे सबक का उन्वान है बुनियादी हुकूक़ और फ़राइज़, जिसको फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हम कहते हैं। दस्तूरी बुनियादी हुकूक़ किसे कहते हैं, पहले हम ये देखेंगे। यानी फ़र्द की नशोनुमा के लिए दस्तूर से फराहम करदा मौक़े बुनियादी हुकूक़ कहलाते हैं। यानी दस्तूर ने हमें जो मौक़े दिए हैं, दरअसल वो हमारे बुनियादी हुकूक़ हैं। अच्छा, तो ये बुनियादी हुकूक़ समाजी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। कैसे अहम हैं? क्योंकि फ़र्द की नशोनुमा के लिए ये हुकूक़ बहुत ज़रूरी हैं और फ़र्द की नशोनुमा ही समाजी नशोनुमा हैं। तो इसीलिए समाजी ज़िंदगी के लिए ये बुनियादी हुकूक़ बहुत ही अहमियत रखते हैं। इन हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कोई भी नहीं कर सकता। यानी जो हुकूक़ हमें दस्तूर ने दिए हैं, इनकी ख़िलाफ़ वर्जी कोई नहीं कर सकता। और हमारे बुनियादी जो हुकूक़ हैं, वो बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत हमारी अदलिया करती है। तो बच्चों, ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदलिया, जो हमारे हुकूक़ की हिफाजत करती है। तो बच्चों, बुनियादी हुकूक़ के माने जाने के बाद अब हम ये देखेंगे कि दस्तूर ने हमें कितने और कौन कौन से बुनियादी हुकूक़ हमें अता किए हैं। दस्तूर ने हमें 6 बुनियादी हुकूक़ फराहम किए हैं। उन 6 बुनियादी हुकूक़ का जो चार्ट है यहाँ पर है। जो 6 बुनियादी हुकूक़ है वो सबसे पहला है आज़ादी का हक़, दूसरा है मसावात का हक़, तीसरा है इस्तेसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़, चौथा है मजहबी आज़ादी का हक़, पाँचवा है सक़ाफ़ती व तालीमी हक़,
چھٹا ہے دستوری حق تلفی و تصحیح کا حق۔ سب سے پہلا ہمارا وہ ہے مساوات کا حق، یعنی رائٹ آف ایکویلٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے دیکھیے، دستور کی نظر میں یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہے، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس حق میں کس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور تمام کو ایک ساتھ تحفظ حاصل ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ روپ کا ہو، کسی بھی نسل کا انسان کیوں نہ ہو۔ ہندوستان کے ہر شہری کو مساوات کا حق ہے کہ ہر کوئی قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اس کے بعد مذہب، ذات پات، جنس، پیدائش کی بنیاد پر ریاست تعصب نہیں کرے گی، یعنی ہمارا ملک کسی بھی مذہب، ذات پات، جنس کی بنیاد پر تعصب نہیں کرے گا، یعنی بھید بھاؤ، فرق نہیں کرے گا، یہ ہمارے حقوق میں شامل ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، دکان، ہوٹلوں اور تفریحی مقامات پر داخل ہونے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ مقامی کنویں، تالاب، راستہ اور آرام گاہ مقامات کو استعمال کرنے پر روکا نہیں جائے گا۔ دیکھیے، سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا حق و موقع شہریوں کو یکساں طور پر حاصل ہے، یعنی انسان اپنی قابلیت کی بنیاد پر کسی بھی سرکاری نوکری کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر کسی بھی سرکاری نوکری کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے، کیونکہ یکسانیت کا جو حق ہے ہر ایک کو مہیا ہے کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر نوکریاں، سرکاری نوکریاں حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، عوام کو اپنے مذہب کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ دستور نے یہ حق ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مقررہ وقت پر، اپنے طے شدہ وقت پر، اپنے طے شدہ عقائد کے طور پر اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہندو اپنے مندر میں جا کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، مسلمان اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دستور نے یہ حق ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارے دستور نے ہمیں یہ پورا حق عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا بنیادی حق ہے بچوں، وہ ہے آزادی کا حق، یعنی رائٹ آف فریڈم۔ یعنی دستور نے ہمیں جو آزادی کا حق دیا ہے اس میں کن کن باتوں کو شامل کیا گیا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرا ہمارے بنیادی حق ہے وہ ہے آزادی کا حق۔ اس میں دیکھیے، دستور میں فراہم کردہ آزادی کی حقوق درج ذیل ہیں۔ ہم دیکھیں گے دستور نے ہمیں کون کون سے آزادی کا جو ہمارا حق ہے اس میں کون کون سی آزادی ہمیں دی ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ اس میں ہے سب سے پہلے تحریر و تحریری اظہار کی آزادی، یعنی ہم اپنے حقوق کو منوانے کے لیے اگر ہمیں ایسا لگے کوئی ہمارے ساتھ استحصال کر رہا ہے، یا پھر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ اور ہماری اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو تقریری اور تحریری اظہار کی آزادی دستور نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اجلاس منعقد کرنے کی آزادی بھی ہمیں دی گئی ہے۔ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اجلاس منعقد کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ دستور نے ہمیں آزادی دی ہے کہ چاہے تحریری طور پر یا پھر تقریری طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کو پرامن طریقے سے نبھانے کی ذمہ داری آپ پر لاگو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، انجمن یا قومی ادارے قائم کرنے کی آزادی، یعنی دستور نے ہر قوم کو، ہر فرد کو انجمن یا قومی ادارے قائم کرنے کی آزادی دی ہے۔ جیسے ہندو ہیں تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے مٹھ قائم کر سکتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے مذہبی اعتبار سے تعلیم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان اپنے مذہبی عقائد کے اعتبار سے مدارس قائم کر سکتے ہیں اور ان مدارس میں مذہبی تعلیم دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزادی ہمیں دستور نے دی ہے کہ ہم انجمن یا قومی ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنی تہذیبی، اپنی لسانی اور اپنی مذہبی اعتبار سے ان اداروں کو قائم کر کے ان کو
چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزادی ہمیں دستور نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ملک بھر میں پابندی کے بغیر سفر کرنے کی آزادی، یعنی ہمارے ملک کے ہر فرد کو بغیر کسی پابندی کے پورے ملک بھر میں سفر کرنے کی آزادی ہے، یعنی ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، کسی بھی ریاست کو جا سکتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کو جا سکتے ہیں، کسی بھی شہر کو جا سکتے ہیں، یا کہیں بھی گھوم سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بنا کسی پابندی کے ہم اپنے ملک میں پوری طرح سے گھوم سکتے ہیں، کوئی پابندی ہم پر لاگو نہیں کی گئی، کیونکہ دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بغیر کسی پابندی کے سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں قیام کرنے کی آزادی، یعنی آپ اپنے ملک کے کسی بھی علاقے میں رہ کر زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو دستور نے یہ حق دیا ہے کہ آپ کسی بھی ملک آپ کسی بھی جگہ رہ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے آپ کشمیر میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کرناٹک میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے آپ مہاراشٹر میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے آپ تمل ناڈو میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے آپ مدھیہ پردیش میں رہنا چاہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہنا چاہتے ہیں، آپ کو دستور نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں قیام کر کے آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ آزادی آپ کو دستور نے دی ہے۔ کسی بھی ملازمت، تجارت، لین دین اور پیشہ اختیار کرنے کی آزادی، آپ کو اور کون سی آزادی دی گئی ہے؟ کسی بھی ملازمت، تجارت، لین دین یا پیشہ اختیار کرنے کی آزادی بھی آپ کو دی گئی ہے، یعنی آپ اپنی قابلیت کی بنیاد پر، آپ اپنی لیاقت کی بنیاد پر، آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر کسی بھی پیشے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، وکیل بن سکتے ہیں، یا چاہے تو آپ کسان بن سکتے ہیں، یعنی یہ آپ کی قابلیت پر منحصر ہوگا کہ آپ کون سا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو پیشہ اختیار کرنے کے لیے پوری آزادی دستور نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم دستور کے اعتبار سے کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے سے کوئی ہمیں روکا نہیں جائے گا، یا پھر کوئی بھی لین دین کر سکتے ہیں، کوئی بھی تجارت کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی تجارت میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو روکا نہیں جائے گا، کیونکہ دستور نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ کسی بھی تجارت کو، کسی بھی پیشے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھو بچوں، اب ہم اتنے بنیادی حقوق ہم جانیں، ہے نا، بنیادی ہماری آزادی ہم دیکھیں۔ اب بنیادی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فرد اپنی منمانی کرے، کہ دستور نے ہمیں یہ آزادی دی ہے تو ہم اپنی منمانی کریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دستور ہند اس بات کی جانکاری دیتا ہے کہ چند موقعوں پر انسان کی انفرادی آزادی پر مناسب شرائط لاگو ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر مثلاً تقریری آزادی کے حق کو لے کر اگر آپ غیر ضروری غلط باتیں جس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو یا پھر دوسرے لوگوں کو آپ کی تحریر سے یا پھر آپ کی تقریر سے ٹھیس پہنچے، تو وہاں پر آپ کی آزادی جو تحریر کی آزادی جو ہے اس پر مناسب کیا ہے؟ مناسب قوانین لاگو کر سکتے ہیں، مناسب شرائط اس پر لاگو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی وہ جو تحریر اور تقریری جو آزادی کا جو آپ کا حق ہے اس پر چند شرائط لاگو کی جا سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے غیر ضروری طور پر غلط باتوں کے ذریعے لوگوں کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ان جو آزادی کی جو حق ہے آپ کا اس کو چھینا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ہمارا جو تیسرا جو ہمارا حق ہے وہ ہے استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ ہمارا جو تیسرا کیا ہے؟ استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا تیسرا حق ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دیکھیے کس بات کو شامل کیا ہے بچوں؟ غریبوں، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کے استحصال کو روکنا اس کا حق کا مقصد ہے۔ یہ حق کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جو کمزور ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جو عورتیں، بچوں، غریبوں پر جو استحصال ہوتا ہے، جو ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اس حق کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ
کہ ان پر ہو رہے استحصال کو روکا جائے. انہیں جو استحصال جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے غریبوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، ان کا اس کے خلاف آواز اٹھانے کا جو حق ہمیں دستور نے دیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں، بلند کریں، بلکہ ظلم و زیادتی نہ سہیں بلکہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں. جیسے دیکھیے ہم بچہ مزدوری ہے نا، یہ بچوں پر ظلم ہے، بچوں پر زیادتی ہے. یہ ان کا حق کیا ہے؟ پڑھنا ان کا حق ہے. ان کو کیا کر رہے ہیں؟ لے جا کے کام کو لگا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کا حق چھینا جا رہا ہے. تو یہ جو استحصال ہو رہا ہے بچوں کا، اس استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق بھی دستور نے ہمیں دیا ہے کہ آپ اس استحصال کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. مذہب، ذات پات، درجہ بندی اور جنس کے نام پر ہو رہے استحصال کو روکنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے مل کر کئی قوانین جاری کیے ہیں. اب یہ جو مذہب، ذات پات، جنس کے نام پر جو استحصال ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کو روکنے کے لیے ریاستی حکومتیں اور مرکزی حکومت نے مل کر کئی قوانین جاری کیے ہیں تاکہ اس استحصال کو روکا جائے. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذہب کے نام پر استحصال کرتے ہیں، ذات پات کے نام پر استحصال ہو رہا ہے، درجہ بندی کے نام پر استحصال ہوتا ہے، یا پھر جنس کے نام پر، عورت مرد کے نام پر استحصال ہوتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے، اس استحصال کو روکنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے مل کر کیا کیے ہیں؟ کئی قوانین جاری کیے ہیں. جس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً دیکھیے، جہیز لینا جرم ہے نا. یہ ریاست اور مرکزی حکومت نے مل کر یہ قانون بنایا ہے کہ جہیز لینا قانونی جرم ہے. تو بچوں، اب جہیز کس کو کہیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہوگا. یعنی شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو جو چیزیں، جو تحائف کے طور پر رقم، سونا یا پھر چیزوں کے طور پر جو چیزیں دی جاتی ہیں، اس کو ہم جہیز کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ قانوناً جرم ہے نا. بندوا مزدوری پر پابندی لگائی گئی ہے. اب بندوا مزدوری کیا ہے بچوں؟ طے شدہ رقم کے تحت مقررہ وقت کے لیے کسی کو کام پر رکھا جانا بندوا مزدوری کہلائی جاتی ہے، جو ایک طرح کا استحصال ہے نا. وہ ایک طرح کا، اس پر بھی روک لگانے کے لیے کئی قوانین بنائے گئے ہیں. جیسے کان کنی، بیڑی بنانا، پٹاخے بنانا جیسے خطرناک کاموں کے لیے بچوں سے کروانے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. یعنی کم اجرت پر بچوں کے ذریعے یہ کام کرائے جاتے ہیں، جیسے کان کنی میں، فیکٹریوں میں، یا پھر مزدوری کرائی جاتی ہے تاکہ کم پیسے دے کر بچوں سے زیادہ زیادہ کام لیا جا سکے. تو اس استحصال کو روکنے کے لیے بھی مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے قوانین بنائے ہیں کہ بچوں کا حق جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، یہ کام کرنے کا حق ان کا نہیں ہے. بچوں، 14 سال کی عمر تک بچوں کو لازمی تعلیم حاصل کرنے کا قوانین لاگو کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے کام کرانا قانوناً جرم ہے، کیونکہ یہ ہمارے حق میں شامل ہے کہ 14 سال تک بچے بنیادی تعلیم حاصل کریں. جیسے کئی قوانین بنائے گئے ہیں، 14 سال کی عمر تک بچوں کو لازمی تعلیم حاصل کرنے کے کئی قوانین بنائے گئے ہیں. جیسے ان کو مفت تعلیم، مفت کپڑے، مفت کھانا دیا جاتا ہے تاکہ بچے 14 سال تک اپنی بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں. ہمارا چوتھا جو حق دستور نے ہمیں دیا ہے وہ ہے مذہبی آزادی کا حق. اس حق کے تحت ہندوستان کے شہری کو اپنا من پسند مذہب اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی ہمیں دستور نے دی ہے کہ ہم اپنے من پسند کا مذہب اختیار کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور عوام کے امن، نظم و ضبط اور صحت اور پاکیزگی کو دھکا پہنچائے بغیر دیگر اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مذہب کے ماننے کا حق سب کو ہے. ہر ہندوستان کے ہر شہری کو اپنے پسند کا مذہب اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کا حق دیا گیا ہے اور اس پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے فرد کو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر، اس کے نظم و ضبط کو ٹھیس پہنچائے بغیر اور اس کی صحت و عافیت کو دھکا پہنچائے بغیر
اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی دستور نے اسے دی ہے، یعنی ہر فرد کو اپنے من پسند کا مذہب اختیار کرنے کی آزادی دستور نے ہمیں دی ہے، اور اس کے تحت کسی دوسرے فرد کے جذبات کو، کسی دوسرے فرد کے مذہب کو ٹھیس پہنچائے بغیر اس پر عمل پیرا ہونے کی آزادی بھی دستور نے ہمیں دی ہے، یعنی ہر فرد اپنے من پسند مذہب کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے اور ان اصولوں پر وہ چل سکتا ہے۔ اور دستور میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کا آدمی دوسرے مذہب کے آدمی کو زبردستی، دھوکہ دھڑی اور بہلا پھسلا کر تبدیل مذہب اختیار کرنے کو نہیں کہہ سکتا یا اسے تلقین نہیں کر سکتا کہ ہر فرد کو اس کے اپنے پسند سے مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے، تو کوئی دوسرا فرد کسی دوسرے فرد کو بہلا پھسلا کر زبردستی یا دھوکے کے ساتھ دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا، کیونکہ دستور نے یہ حق سب کو دیا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے اور وہ خوش اور زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارا 5واں جو حق دستور نے ہمیں دیا ہے وہ ہے ثقافتی و تعلیمی حق۔ اس حق کے تحت اقلیتوں کے مذہب و زبان کے مفادات کا تحفظ کرنا اس بنیادی حق کا مقصد ہے، یعنی آبادی کے تناسب سے جو کم ہیں ان کی زبان اور مذہب کا تحفظ کرنا اس حق کا مقصد ہے کہ کسی بھی شہری کو اپنی زبان اور اپنے زبان کے رسم الخط اور تہذیب کی حفاظت اور تحفظ کا حق بھی اس میں شامل ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری اور خاص کر اقلیتی طبقے اپنی زبان اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان کے رسم الخط کا تحفظ خود کر سکتے ہیں اور اپنی تہذیب و تمدن کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے لباس اختیار کر سکتے ہیں، زبان اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی زبان کے رسم الخط کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تقریر و تحریر کے ذریعے یہ آزادی بھی دستور نے ہمیں دی ہے کہ دستور نے زبان اور اس کے رسم الخط کی تحفظ اور تہذیب و تمدن کو برقرار رکھنے کی آزادی بھی ہر شہری کو دستور نے دیے ہیں، اور خاص کر اقلیتی طبقوں کے لیے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کا اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرے، اور اقلیتوں کے لیے تعلیمی ادارے حکومت کے اصولوں پر پابند رہنا ہوگا۔ دستور نے جو اقلیتی طبقوں کو جو تعلیمی ادارے قائم کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کے تحت وہ جو مٹھ قائم کرتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں، تو اس کی جو آزادی دستور نے دیا ہے، مگر اس آزادی کے باوجود بھی ان اداروں کو، ان اقلیتی تعلیمی اداروں کو حکومت کے اصولوں پر پابند رہنا ہوگا، یعنی حکومت کے جو اصول بنائے گئے ہیں اصولوں پر چل کر ہی اپنے مدارس اور اپنے مٹھ چلانے ہوں گے۔ ہمارا 6واں حق ہے وہ ہے دستوری حق تلفی و تصحیح کا حق۔ اس حق کے تحت کسی شہری کو یہ لگے کہ اس کے بنیادی حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے تو عدالت جا کر شکایت کر سکتا ہے، یعنی کبھی کسی شہری کو یہ لگے کہ اس کی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر عدالت میں جا کر شکایت درج کر سکتا ہے۔ یہ اس حق کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں اس حق کے تحت، اور اس حق کو دستوری حق تلفی و تصحیح کا حق کہا جاتا ہے۔ اس حق کے ذریعے بنیادی حقوق کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے بنیادی حقوق کی اگر حق تلفی ہو رہی ہے تو ہم اپنے بنیادی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہاں شکایت درج کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس حق کو دستوری حق تلفی و تصحیح کا حق کہا گیا ہے۔ یہ حق ہمارے تمام جو حقوق ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ بنیادی فرائض کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بنیادی فرائض کسے کہتے ہیں؟ بنیادی حقوق اور فرائض ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض یعنی
फ़र्ज़ मुराद शहरी को अपने मुल्क के लिए अंजाम दी जाने वाली जो ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को फ़र्ज़ कहा जाता है। जैसे अगर अवाम अपने बुनियादी फ़राइज़ को खुशी से अदा करे तो हमारा मुल्क एक खुशहाल मुल्क बन सकता है और यकीनन हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होकर तरक्की हासिल और ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकता है। तो इन 11 फ़राइज़ में से सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ है वो है, सबसे पहला जो फ़र्ज़ कौन सा है बच्चों? दस्तूर, कौमी परचम और कौमी गीत का एहतराम करना। दूसरा फ़र्ज़ हमारा है आज़ादी की जद्दोजहद के अज़ीम मक़ासिद व नज़रियात पर अमल करना। हमारा तीसरा फ़र्ज़ है हिंदुस्तान की इत्तेहाद और सालिमियत को बरक़रार रखना। हमारा चौथा फ़र्ज़ है वो है मादरे वतन की हिफाजत करना। हमारा चौथा फ़र्ज़ क्या है बच्चों? मादरे वतन की हिफाजत, यानी हम जिस मिट्टी में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की हिफाजत करने की भी ज़िम्मेदारी हमारी है और इस ज़िम्मेदारी को हम अपना फ़र्ज़ समझ कर निभाएं तो हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा और हम और ज़्यादा तरक्की करेंगे। हमारा पांचवा जो फ़र्ज़ है वो है हम सब हिंदुस्तानी एक हैं के जज्बे को फ़रोग़ देना। छठा जो हमारा फ़र्ज़ है वो है हमारी तहज़ीबी व तारीख़ी व सक़ाफ़ती मीरास की हिफाजत करना। हमारी तहज़ीबी व तारीख़ी सक़ाफ़ती मीरास की हिफाजत करना। सातवां जो हमारा फ़र्ज़ हम पर जो लागू किया गया है वो है क़ुदरती वसाइल की हिफाजत करना। जो हमारी जो क़ुदरती वसाइल हैं, अल्लाह ने हमें जो हमारे मुल्क को जो क़ुदरती वसाइल दिए हैं, उन वसाइल की हिफाजत करना, उनको ज़ाया होने ना देना और उन वसाइल को फ़रोग़ देने की कोशिश भी करना हमारा फ़र्ज़ है। और हम इन क़ुदरती वसाइल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पर है कि हम अपनी इन क़ुदरती वसाइल की हिफाजत करें और अपने मुल्क के क़ुदरती वसाइल को महफूज़ करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको बढ़ाएँ। हमारा आठवां जो हमारा फ़र्ज़ हम पर लागू किया गया वो है साइंसी रुझान और जज्बा तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना, यानी हम अपने अंदर साइंसी रुझान को फ़रोग़ दें और जज्बा तहक़ीक़ को फ़रोग़ दें, यानी अब साइंसी रुझान यानी साइंसी तरीक़े ज़िंदगी को अपनाएं, दक़यानूसी ख़यालात, अंधे अक़ायद को छोड़कर साइंसी रुझान को अपनाएं और हर चीज़ में तहक़ीक़ के जज्बे को फ़रोग़ दें, यानी किसी भी अंधे अक़ीदे को अपनाने से पहले उस चीज़ की तहक़ीक़ करें कि आया वो चीज़ सही है या गलत है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम साइंसी रुझान को फ़रोग़ दें और जज्बा तहक़ीक़ को फ़रोग़ देते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। और हमारा नौवां जो हमारा फ़र्ज़ है वो है अवामी जायदाद की हिफाजत करना। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हुकूमत ने जो हमें सहूलतें फ़राहम की हैं, उन सहूलतों की हिफाजत करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हुकूमत ने जो सहूलतें, जो दवाख़ाने, जो रेलवे स्टेशन, जो बस स्टैंड, जो दीगर जो सहूलतें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, जो गार्डन्स हैं, जो बाग़ात हैं, जो कई रेलवे स्टेशन वग़ैरह हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ों की, पोस्ट ऑफिस वग़ैरह हैं, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि ये अवामी जायदाद हैं, यानी ये हमारी जायदाद है, ये हमारी मीरास है। हम इसकी हिफाजत करने की भी ज़िम्मेदारी हम पर लागू होती है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इन अवामी जायदाद की हिफाजत करें। इनफ़रादी व इज्तिमाई सरगर्मियों में उबूरियत हासिल करना। इस फ़र्ज़ के तहत हर फ़र्द इनफ़रादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी अपनी सरगर्मियों के तहत आगे बढ़ते हुए इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए और उबूरियत हासिल करते हुए इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करें। यानी हर फ़र्द को इनफ़रादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, दोनों तौर पर तरक्की करते हुए हमारे मुल्क की मदद करते हुए हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। हमारा जो 11वां जो हमारा फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ हमारा ये है कि तमाम वालिदैन और सरपरस्तों को चाहिए कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका फ़राहम करें।
اچھا تو بچوں ابھی میں نے آپ کو جو سبق پڑھایا ہے اس کے تعلق سے میں آپ سے چند سوالات کروں گی. میں امید کرتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات بخوبی آتے ہوں گے. میرا پہلا سوال ہے بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے؟ فرد کی نشو و نما کے لیے دستور سے فراہم کردہ موقع بنیادی حقوق کہلاتے ہیں. شاباش بچوں. اب میرا دوسرا سوال دیکھیے بچوں، میرا دوسرا سوال ہے کتنے بنیادی حقوق ہیں؟ سب کو آپ جواب آتا ہوگا. یعنی بنیادی حقوق کتنے ہیں؟ 6 ہیں. دستور نے ہمیں کتنے بنیادی حقوق دیے؟ 6 بنیادی حقوق دیے ہیں. بچوں کسی 3 بنیادی حقوق کے نام بتاؤ. اس کا جواب دو بچوں. جواب اس کا ہے پہلا حق ہے مساوات کا حق، دوسرا حق ہے آزادی کا حق، تیسرا حق ہے استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق. میرا سوال ہے بنیادی حقوق کا چارٹ بنائیے. اور اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.